क्या समझती तुम कि मैं कुछ गलत करने लगा हूँ तुम्हारे साथ? बहुत ही घटिया सोच है तुम्हारी, इतना गिरा हुआ नहीं हूँ मैं। हनान की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। मनाल को उसे खौफ महसूस होने लग पड़ा। वो किसी छोटे बच्चे की तरह ना में सर हिलाए जा रही थी। हनान उसे बाजू से खींचते हुए वापस उसी कमरे में बंद करके अपने कमरे में जाकर सो गया। मनाल हैरान थी उस धूप छांव की तरह बदलते इंसान को देखकर। मनाल को समझ नहीं आ रही थी कि वो वहाँ कमरे में पहुंची कैसे। वो तो यहाँ सोई थी रात को फर्श पर। वो घंटों बाद 2 घंटों बाद शबाना हाथ में खाने की ट्रे उठाए चली आई। ये ले मैडम, नाश्ता करे। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? मनाली उसको मुसलसल मुस्कुराते देखकर बोल पड़ी। कुछ नहीं, तुम, मेरा मतलब आप नाश्ता कर ले और फिर ये दवाई खा ले। शबाना मुस्कुराते हुए बोली। अब मुझे तुम भी कह सकती हैं। वो मेरा नाम मनाल है, मैडम नहीं। मनाल को शबाना का उसको मैडम कहना थोड़ा अजीब लगा था, तो इसीलिए बोल पड़ी। और ये दवाई किस लिए? मुझे क्या हुआ है भला? मैं ये दवाई नहीं खाने वाली, और ना ही मुझे नाश्ता करना है। मुझे कोई एहसान नहीं चाहिए इस घर के लोगों का। मरती हूँ तो मर जाऊँ, यही तो चाहते हैं वो मलक हनान साहब। तुम जाकर कह दो अपने हिसाब से, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ले जाओ ये सब कुछ यहाँ से। उठा कर मनाल तप चुकी थी। कैसी बातें कर रही हो? अगर रात को साहब ना आते तो अब तक तो शायद ज़िंदा नहीं होती। सारी रात बाहर से तड़पती रही हो, यहाँ से उठाकर वो आपको अपने कमरे में लेकर गए थे। सारी रात पट्टियाँ करते रहे, डॉक्टर को बुलवाया, इलाज करवाया। जब बुखार थोड़ा कम हुआ तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें खाना खिलाकर दवाई खिला दूँ। आप तो नींद बेहोशी में थी, कुछ याद ही नहीं है आपको। अब ये नाश्ता करके दवाई खा लीजिएगा, मैं चलती हूँ, मुझे और भी काम है। कहते हुए शबाना कमरे से निकल गई। मिनाल ने नाश्ते वाली ट्रे उठाकर सर पर रख दी। उसे समझ नहीं आ रही थी क्या है ये शख्स, और चाहता क्या है मुझसे। कभी जुल्म करता तो कभी रहम खाता है। मिनाल कुछ समझ नहीं पा रही थी। चंद मिनट ही गुजरे थे, कमरे का दरवाज़ा फिर से खुला था। हनान तेजी से कमरे में दाखिल हुआ। नाश्ते वाला ट्रे वैसे कि वैसे पड़े देख उसके रगे तान गए थे गुस्से से। वो मनाल की तरफ बढ़ा। नाश्ता क्यों नहीं किया तुमने? हनान के गुस्से से बड़ी आवाज़ कमरे में गूंजी तो मनाल उठ खड़ी हुई। मुझे भूख नहीं। अभी मनाल ने इतना कहा ही था कि एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर लगा और वो वहीं फर्श पर गिर पड़ी। अगर तुम्हें लगता है कि इतनी आसानी से मैं तुम्हें मरने दूंगा तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम रोज़ मरोगी, पल पल मरोगी। हनान का लहजा बहुत सा था। मनाल डर कर दीवार के साथ लाग गई, लेकिन अगले ही पल हिम्मत करके हनान के सामने उठ खड़ी हुई। क्यों? मैं क्यों मरूंगी पल पल? अरे मैंने आपका बिगाड़ा क्या है? क्यों बर्दाश्त करूँ मैं ये सब कुछ, क्यों? मनाल चीखते हुए बोले। हनान तेज़ी से मनाल की तरफ बढ़ा। अभी मारने के लिए हाथ उठा ही था कि रुक गया। जानना चाहती हो क्यों? क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब कुछ? हनान उसे बाजू से खींचते हुए कमरे से बाहर ले गया और ऊपर की तरफ बढ़ा। मनाल के साथ खींचते हुए एक कमरे के सामने जाकर रुक गया। कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल हो गया। सामने बेड पर एक उदेर उम्र औरत लेटी हुई थी। हनान को अंदर आते देखकर उठकर बैठने की कोशिश करने लगी। हनान मनाल का हाथ छोड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ा और उनको सहारा देकर बैठाया और एक नज़र मनाल पर डाली। जानती हो ये कौन है? मनाल की तरफ देखते हुए बोला। मनाल ने डरते डरते सालनफे में हिला दिया। वो औरत भी मनाल की तरफ मतवजा हुई। ये मेरी दादू हैं, हनान सख्त लहजे में बोला। और जानती हो इनकी इस हालत के ज़िम्मेदार कौन है? तुम्हारा भाई और सानिया। क्या हुआ सानिया को? हनान की दादू जल्दी से बोली। कुछ पता चला सानिया को? कहाँ है मेरी बच्ची? मुझे ले चलो हनान उसके पास। मनाल को उनकी हालत पर बहुत अरसा, लेकिन वो बोली कुछ नहीं। आज उसे समझ आ चुकी थी कि उसके भाई की गलती से कितने दिल दुखे हैं। दादू आप रिलैक्स हो जाइए, सानिया बिल्कुल ठीक है, वो बहुत जल्दी आपसे मिलने आएगी। हनान नरमी से उनके हाथ पर बोसा देते हुए बोला। क्या सच में सानिया मिल गई? या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी बच्ची सही सलामत मिल गई। ये लड़की कौन है हनान? तुम्हारी दोस्त है क्या? मुझे मिलवाओगे नहीं इसे? मनाल को सामने खड़े देखा तो भूल पड़ी। जी क्यों नहीं दादो, अभी मिलवाता हूँ। मनाल यहाँ आओ। हनाल मनाल की तरफ देखते हुए बोला तो मनाल तेज़ी से आगे बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम दादो। मनाल ने उनको सलाम किया। वालेकुम सलाम। उन्होंने भी मोहब्बत से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बहुत प्यारी बच्ची है, उन्होंने मनाल के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। ये आपकी बहू है दादो, मिसिस हनान मलक। हनान की बात पर उन्हें शॉक लगा। क्या मतलब तुमने शादी कर ली हनान और मुझे बताया नहीं? वो नाराज़ होते हुए बोली। अच्छा मजाक कर लेते हो, बहुत शरारती हो गए हो तुम। आजकल बुरी दादी के साथ अब ऐसे मजाक करोगे तुम? आने तो तुम्हारी माँ को ठीक करवाती हूँ तुम्हें मैं। वो मुस्कुराते हुए बोले।
اپنی کسی دوست کو میرے سامنے لا کر کہہ رہے ہو کہ بیوی ہے میری آنکھیں ابھی اتنی کمزور نہیں، مجھے یونیفارم نظر آ رہا ہے اس کا۔ نہیں دادو، میں مذاق کیوں کروں گا، میں نے واقعی اس سے نکاح کر لیا ہے کل رات، جلدی میں بتانا یاد نہیں رہا، لیکن اب بتا رہا ہوں نا، پلیز دادو آپ ناراض مت ہونا۔ اب اس کو سیدھا کالج سے اٹھا کر لائے ہو نکاح کرنے کے لیے، اب یہ یہی رہے گی میری غلام بن کر۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم حنان، تمہارے ماں باپ کو پتہ چلے گا تو پتہ نہیں کیا کریں گے تمہارے ساتھ۔ تم اچھی طرح سے واقف اپنے باپ کے غصے سے، پتہ نہیں کیا ہوگا جب اسے پتہ چلے گا کہ تم نے شادی کر لی ہے۔ نہیں دادو، شادی نہیں، صرف نکاح کیا ہے، شادی تو میں آپ کے پسند کی لڑکی سے کروں گا اور بہت دھوم دھام سے کروں گا۔ حنان منال کی طرف دیکھتے ہوئے بولا کہ منال کیسے ریئیکٹ کرتی ہے۔ منال کے چہرے پر کوئی ریئیکشن نہیں تھا، وہ چپ چاپ ویسے کھڑی تھی، وہ خود کو مکمل لا تعلق رکھے ہوئے تھی حنان کی بات سے۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو حنان، نکاح اس سے کیا ہے، شادی کسی اور سے کرو گے؟ مجھے تمہاری کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، دادو بولی۔ حنان مسکرا دیا، ڈونٹ وری دادو، بہت جلدی پتہ چل جائے گا آپ کو، فی الحال اس بہو سے تو مل لیں آپ، دوسری سے بھی جلدی ملاقات ہوگی آپ کی۔ منال نے ابھی بھی کوئی ریئیکشن نہیں دیا حنان کی بات پر، اور یہی بات حنان کو غصہ دلا رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ منال روئے گی اس کی بات پر، اسے تکلیف پہنچے گی، لیکن منال نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے دادو، آپ آرام کریں، میں ذرا آپ کی بہو کو کمرے تک چھوڑ آؤں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں، کیا ہوا بیٹا تمہاری طبیعت کو؟ دادو منال کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، بس تھوڑا سا بخار تھا دادو، اب ٹھیک ہے، ان کو ناشتہ کر کے دوائی کھانی ہے اسی لیے کہہ رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ منال کو جواب دیتے حنان بول پڑا۔ چلیے، حنان منال کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تو منال اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ دادو وہیں بیٹھی ان دونوں کو دیکھتے حیران ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حنان دوبارہ منال کو اسی کمرے میں لیا اور اسے ناشتہ کرنے کو کہا۔ منال چپ چاپ ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھ گئی۔ حنان حیران تھا کہ منال نے اب کوئی ضد نہیں کی۔ جب تک منال نے ناشتہ کر کے دوائی نہ کھا لی، حنان وہی کھڑا رہا۔ جب منال ناشتہ کر چکی تو حنان نے اسے برتن اٹھانے کو کہا۔ منال چپ چاپ برتن اٹھا حنان کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ کچن میں پہنچ کے منال نے برتن کچن میں رکھ دیے۔ میرے لیے ناشتہ بناؤ، حنان نے کہا تو منال نے اسے ایسے دیکھا جیسے پتہ نہیں کیا کہہ دیا ہو اس نے۔ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، میں نے کبھی کھانا نہیں بنایا، منال نظریں جھکائے ڈرتے ڈرتے بولی۔ مجھے کہانیاں مت سناؤ، چپ چاپ جو کہا ہے کرو، میں ویٹ کر رہا ہوں، 5 منٹ میں ناشتہ لے کر باہر پہنچو، کہتے ہوئے حنان کچن سے باہر نکل گیا۔ تب ہی شبانہ کچن کے باہر مل گئی۔ صاحب جی، آپ کا ناشتہ ٹیبل پر لگا دیا ہے۔ ٹھیک ہے کہتے ہوئے حنان آگے بڑھ گیا۔ حنان کی آواز منال کے کانوں تک پہنچ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حنان اس کے ہاتھ کا بنا ناشتہ نہیں کھائے گا، وہ تو بس اسے تکلیف پہنچانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ خیر جو بھی ہو، اب ناشتہ تو بنانا ہی تھا۔ منال نے جلدی سے کیتلی میں پانی ڈال کر چائے کے لیے رکھا اور چائے بنانے لگ پڑی، اور ساتھ آملیٹ اور بریڈ رکھ کر جلدی سے باہر کی طرف بڑھی۔ ناشتے کی ٹرے لے جا کر حنان کے سامنے رکھ دی۔ ٹوٹا پھوٹا آملیٹ اور جلے ہوئے ٹوسٹ سے دیکھا حنان کو منال پر بہت غصہ ہے۔ ناشتہ ہے، وہ منال کی طرف بڑھا، اور یہ چائے؟ میں چائے نہیں پیتا، کافی پیتا ہوں، وہ بھی شام کو ناشتے میں جوس پیتا ہوں میں، چائے کا کپ منال کے سامنے کرتے ہوئے بولا، اور اٹھا کو بھی کپ زور سے زمین پر پھینک دیا۔ گرم چائے منال کے پاؤں پر گر گئی، لیکن اسے اس وقت اس چائے کی جلن سے زیادہ حنان کے غصے سے ڈر لگ رہا تھا۔ اس بیچارے نے تو کبھی گھر کا کوئی کام کیا ہی نہیں تھا، جسے جلدی میں سمجھ آئے اس نے بنا دیا۔ اب اسے کیا پتا تھا کہ حنان کو چائے نہیں جوس پسند ہے، اسے کوئی بتاتا تو پتہ چلتا اسے۔ آئی ایم سوری، منال ڈرتے ڈرتے بولی۔ آئندہ میں خیال رکھوں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کو چائے نہیں جوس پسند ہے۔ منال کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، وہ بہت مشکلوں سے درد کو ضبط کیے کھڑی تھی۔ مجھے تمہاری سوری کی ضرورت نہیں، جاؤ یہاں سے اپنے کمرے میں، اور جب تک میں نہ کہوں باہر مت آنا، حنان چلاتے ہوئے بولا تو منال جلدی سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے اپنے پاؤں کا جائزہ لینے لگ پڑی، اور ساتھ ہی ساتھ رونے لگ پڑی۔ ایک بار کچن میں چائے بنانے گئی تو کپ میں چائے ڈالتے ہوئے تھوڑی چائے منال کے ہاتھ پر گر گئی تو اس نے چلا کر سارا گھر سر پر اٹھا لیا۔ اس کی آواز سن کر اس کی امی بھاگتی ہوئی کچن میں اسے ڈانٹنے لگ پڑی۔ منال اگر چائے پینی تھی تو مجھے بتا دیتی، خود کیوں آگے کچن میں، دیکھو نا کتنا زیادہ حال چل گیا ہے۔ ماما آپ مصروف تھی تو میں نے سوچا آپ کے لیے چائے بنا لوں، اس لیے آ گئی یہاں، منال روتے روتے بولی۔ اچھا پریشان نہ ہو، چلو میں مرہم لگا دیتی ہوں۔ انہوں نے منال کے ہاتھ پر جلدی سے مرہم لگائی تو اس کے ہاتھ کی جلن ٹھیک ہو گئی، اور انہوں نے منال کو منع کیا کہ آج کے بعد کچن میں نہ آئے۔ منال کے آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اسے اپنی امی کی بہت زیادہ تھی، ابھی کل کی تو بات ہی، وہ اپنی امی کے پاس ہی ایک دن میں اس کی زندگی بدل گئی تھی۔
ایسا کبھی اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ یوں اپنے گھر والوں سے جدا ہو جائے گی اور یہ پتھر انسان اس کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ پورا دن منال یوں ہی کمرے میں بند بیٹھی تھی، یوں ہی بیٹھے بیٹھے شام ہوگی۔ شبانہ دوپہر کو اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھی، لیکن اس نے منع کر دیا تھا کھانا کھانے سے اور شبانہ سے کہا کہ حنان کو نہ بتائے اس بارے میں۔ شبانہ مان گئی اور چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گئی۔ کر بھی کیا سکتی تھی، ملازمہ تھی اور منال اس گھر کی مالکن تھی، اب اس کی بات پر کیسے انکار کر سکتی تھی؟ اور منال نے شکر ادا کیا کہ شکر اللہ کا شبانہ مان گئی۔ کل سے اس نے ایک نماز نہیں پڑھی تھی۔ اس نے ایسا کرتی ہوں اب جب شبانہ کمرے میں آئے گی تو اسے کہتی ہوں جائے نماز لا کر دے مجھے، پھر اپنے کپڑے دے کا خیال ہے کہ یہ کپڑے تو گندے ہو چکے ہیں، گندے فرش پر بیٹھے بیٹھے، اب ان کا کیا کروں، میرے پاس اور کپڑے بھی نہیں ہیں۔ ایسا کرتی ہوں شبانہ سے کہتی ہوں کہ اپنا ایک جوڑا دے دے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ایسا ہی کرتی ہوں۔ ابھی شبانہ دوبارہ آتی ہے تو، اور کمرے کی صفائی بھی کرنی ہے، کتنا گندا فرش ہوا ہے۔ کمرے میں بلب کی روشنی مدھم سی تھی۔ منال کی وہی بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی، پاؤں پر جلن اب تھوڑی کم ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد منال کو باہر سے شور کی آواز سنائی دی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ حنان زور زور سے بول رہا تھا کسی سے، بلکہ وہ چلا رہا تھا۔ منال نے سوچا کہ کمرے سے باہر جا کر دیکھتی ہوں، ابھی وہ دروازے کے پاس پہنچی ہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور حنان اندر داخل ہوا۔ منال جلدی سے سر پا ہو کر دیوار سے لگ گئی۔ حنان آگے بڑھا، منال کو بازو سے کھینچتے ہوئے باہر کی طرف بڑھا۔ منال ننگے پاؤں اس کے پیچھے کھینچتی چلی گئی۔ اس سے چلنے میں تکلیف ہو رہی تھی، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے ساتھ کھینچتی چلے گی۔ اب پتہ نہیں کون سا طوفان اس کا انتظار کر رہا تھا، سوچ سوچ کر اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ منال حنان کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ یہ رہی مسز حنان، جب آپ لوگوں کو سب پتہ چل ہی گیا ہے تو اب چھپانا گیا۔ حنان اپنے پیرنٹس کے سامنے منال کو روکتے ہوئے بولا، میرے خدایا حنان، یہ تم نے کیا کر دیا، کیوں کیا اس بچی کے ساتھ ایسا؟ بھلا اس کا کیا قصور تھا؟ اس سب معاملے میں جو کچھ ہوا اس میں تمہاری بہن بھی برابر کی شریک تھی، بس اس کا بھائی ہی شریک نہیں تھا۔ پھر تم نے اسے کس بات کی سزا دی؟ اسے کالج سے اغوا کر کے لے آئے اور پھر زبردستی نکاح، میری تو سمجھ سے باہر ہے، یہ سب کیا کر ڈالا ہے تم نے؟ حنان کی ماما صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، ثانیہ نے جو کچھ بھی کیا اس کے بھائی کی خاطر کیا ہے مام۔ جس طرح اس نے ثانیہ کو ہم سے دور کیا، اسی طرح میں بھی اس کی بہن کو دور کیا اسی سے، اور اب مزید کوئی بات نہ کرے میرے ساتھ اس معاملے میں پلیز۔ اب یہ یہی رہے گی اور جب تک زندہ رہے گی میں اسے درد پہنچاتا رہوں گا، اسے ہر اس تکلیف سے واقف کروں گا جن تکلیفوں سے ہم گزرے۔ حنان کا لہجہ دکھ پڑا تھا۔ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے حنان، اس لڑکی کو اس کے گھر چھوڑ کر آؤ، اس کے گھر والوں پر کیا بیت رہی ہوگی، اور اس کی حالت تو دیکھو کیا بنا دی ہے تم نے۔ حنان کے پاپا منال کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، سوری ڈیڈ، یہ اب کہیں نہیں جائے گی، یہی رہے گی، میری بیوی ہے یہ، اب میری ملکیت ہے، میں جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کروں، اب میرے معاملے سے دور رہے تو بہتر ہے۔ حنان اپنی ڈیڈ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا۔ چٹاخ ملک صاحب نے ایک زوردار تھپڑ حنان کے چہرے پر لگایا۔ کیا مذاق سمجھ رکھا ہے تم نے؟ ہر بات میں اپنی مرضی کرتے ہو تمہاری ہر ضد مانی ہم نے، اس کا یہ صلہ دے رہے ہو تم ہمیں، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، اس سے بدلہ لے کر کیا کر لو گے تم؟ اس معصوم لڑکی نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ بس کروا، بہت ہو گیا، اس کے گھر کا ایڈریس دو مجھے، واپس چھوڑ آؤں میں اسے۔ ان کی بات پر منال کی آنکھوں میں خوشی کی چمک سی آگئی، ایک امید سی جاگی گھر واپس جانے کی، لیکن اگلے ہی پل وہ امید دم توڑ گئی جب حنان بولا، اب یہی اس کا گھر ہے ڈیڈ، یہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، اور اگر آپ نے اسے یہاں سے بھیجنے کی کوشش بھی کی تو میں بہت برا کروں گا اس کے ساتھ بھی اور اس کے گھر والوں کے ساتھ بھی، اور اگر آپ لوگوں کو گوارا نہیں میری بیوی کا یہاں رہنا تو میں اسے یہاں سے لے کر چلا جاتا ہوں کہیں اور، لیکن یہاں سے جانے سے پہلے آپ سے سارے رشتے ختم کر کے جاؤں گا میں۔ حنان کی بات سن کر ملک صاحب سکتے میں آگے، ہر بات کا غلط مطلب نکالتے ہو تم، کبھی میری بات نہ مانا۔ ملک صاحب ہار مانتے ہوئے بولے، نہیں حنان بیٹا، ہمیں منال سے کوئی مسئلہ نہیں، جیسے تم خوش رہو، تمہاری خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے، ہم تو بس یہ کہہ رہے تھے کہ غلط طریقہ استعمال کیا تم نے، اس طرح کسی کی بیٹی سے زبردستی نکاح کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ خیر ابھی جب نکاح ہو ہی گیا ہے تو ہم کیا کر سکتے، جیسے تمہاری مرضی، خوش رہو، ریلیکس ہو جاؤ، اب جاؤ اپنے کمرے میں، مسز ملک نے نرم لہجے میں کہا تو حنان منال کو بھی اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا اپنے کمرے کی طرف۔ کمرے میں جاتے منال نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا حنان کے ہاتھ سے، چھوڑی مجھے، ہر وقت آپ مجھے کھینچتے رہتے، میں کوئی بھیڑ بکری ہوں کیا؟
آپ مجھے منہ سے بھی تو کہہ سکتے ہیں۔ منال کی بات پر حنان منال کی طرف سے بازو سے کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا اور منال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تم میری غلام ہو، جیسے میرا دل چاہے گا ویسے ہی رکھوں گا میں تمہیں۔ آئندہ میرے سامنے آواز نکالنے کی کوشش مت کرنا، زبان کاٹ دوں گا تمہاری۔ میری بات اچھی طرح سے یاد رکھنا۔ جاؤ اب اپنے کمرے میں، اور بھاگنے کی کوشش بھی مت کرنا کیونکہ تمہاری کوشش بیکار ہے۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ کہتے ساتھ ہی اس نے منال کو چھوڑ دیا۔ آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا۔ منال اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، اپنے پیرنٹس کو ایسی بات کرتا جیسے آپ کر رہے تھے۔ حنان نے غصے سے منال کی طرف بڑھا، خبردار جو آئندہ میرے کسی معاملے میں دخل اندازی کی تو جان نکال دوں گا میں تمہاری، جاؤ یہاں سے۔ حنان چلائے تو منال بھاگتے ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ منال کمرے میں گئی تو شبانہ وہاں پہلے سے موجود کھانے کی ٹرے اٹھائے۔ مجھے کام ہے آپ سے، کھانا میں بعد میں کھا لوں گی، مجھے اس کمرے کی صفائی کرنی ہے اور جائے نماز بھی چاہیے۔ اور ایک جوڑا بھی۔ منال تھوڑا ہچکچاتے ہوئے بولی، جی۔ شبانہ کو لگا اس نے غلط سنا تو تصدیق کے لیے بول پڑی، جوڑا کس لیے؟ وہ میں نے نماز پڑھی ہے نا اس لیے۔ میرے کپڑے گندے ہو چکے ہیں، میں اپنے کپڑے دھو کر جب خشک ہو جائیں گے تو واپس کر دوں گی آپ کو جوڑا۔ شبانہ کو بہت ترس آیا منال پر۔ اس گھر کے بہو ہوتے ہوئے ملازمہ سے جوڑا مانگ رہی تھی۔ نہیں، اگر کسی نے دیکھ لیا آپ کو میرے جوڑے میں تو میری شامت آ جائے گی منال بیٹا۔ میں صاحب جی سے کہہ دیتی ہوں آپ کو کپڑے لا دیں۔ نہیں، مجھے ان کی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ میں نے آپ سے کہا ہے اگر لا سکتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، منال نے جواب دیا۔ نہیں، میں لا دیتی ہوں۔ میں ذرا یہ کھانا واپس رکھوں پھر لاتی ہوں، کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی، ہاتھ میں ایک نیا جوڑا جو کہ ہینگ کیا ہوا تھا اٹھاتے ہوئے آئی۔ یہ میری بیٹی کا ہے، اب اس کی شادی ہو گئی ہے۔ یہ جوڑا میڈم جی نے دیا تھا لیکن اسے لے کر جانا یاد نہیں رہا۔ یہ بالکل نیا ہے اس لیے میں یہ لے آئی۔ نہیں آپا، میں یہ جوڑا نہیں لے سکتی، یہ تو آپ کی بیٹی کا ہے۔ منال نے جوڑا لینے سے انکار کر دیا۔ اب مجھے اپنا کوئی پرانا سا جوڑا لا دیں۔ نہیں، یہی پہننا پڑے گا آپ کو۔ نہیں تو میں اور نہیں لا کر دوں گی۔ شبانہ بھی ضد پر اٹکے تھی۔ مجبوراً منال کو وہ جوڑا تھامنا پڑا۔ ٹھیک ہے، اب آپ جائیے اور مجھے صفائی کا سامان لا دے۔ کچھ دیر بعد شبانہ صفائی کا سامان لے آئی اور دونوں نے مل کر کمرے کی صفائی کی۔ اس کے بعد منال نہانے چلے گئی۔ واپس آئی تو شبانہ نے جائے نماز لا کر دی اور منال نماز ادا کرنے میں مصروف ہو گئی۔ نماز پڑھ کر ابھی دعا ہی مانگ رہی تھی کہ شبانہ دوبارہ کھانے کے ٹرے اٹھائے کمرے میں آئی۔ منال دعا مانگ کر اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور جائے نماز اٹھا کر سر پر رکھ دی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ۔ شبانہ اس کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ ان کی بات پر منال محض ہلکا سا مسکرا دی۔ آئیے آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھائیں، منال کو شبانہ نے کہا تو وہ بولی، نہ، میں نے تو شام کو ہی کھا لیا تھا کھانا، تم کھاؤ بیٹا۔ اور دوپٹے کے نیچے سے کریم نکالتے ہوئے منال کے پاؤں پر لگانا شروع کر دی۔ منال نے جلدی سے پاؤں پیچھے کیے۔ آپا یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ مجھ سے بڑی ہیں، میرے پاؤں کو کیسے ہاتھ لگا سکتی ہیں؟ نہیں بیٹا، کچھ نہیں ہوتا، تمہارے پاؤں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں۔ وہ زبردستی منال کے پاؤں پر کریم لگاتی گئی۔ منال کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ پر اسے اپنی ماما یاد آ گئی۔ نہیں بیٹا، رونا مت، بس صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کو صبر کا پھل عطا کرتا ہے۔ تم پریشان مت ہو، اب جو ہونا تھا ہو گیا، اللہ کی مرضی سمجھ کر اس فیصلے کو قبول کر لو اب۔ حنان بیٹا، دل کا برا نہیں، بس غصے کا ذرا تیز ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، دیکھنا تم۔ منال آہستہ سے سر ہلاتے ہوئے بولی، اچھا تم کھانا کھاؤ، میں آتی ہوں۔ شبانہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آ گئی اور برتن اٹھاتے ہوئے واپس چلی گئی۔ منال وہی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ یوں ہی سوچوں میں گم وہ وہیں ہی بیٹھی رہی۔ حنان کمرے میں سو رہا تھا۔ مسز ملک کمرے میں داخل ہوئی تو حنان کی آنکھ کھل گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب کیا ہوا مام، آپ اس وقت جہاں؟ کیوں میں تمہارے کمرے میں نہیں آ سکتی؟ وہ تھوڑا سا ناراض ہوتے ہوئے بولے۔ کمال مان، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ حنان ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے بولا، آپ کو میری وجہ سے شادی چھوڑ کر واپس آنا پڑا، سوری مام، اور یہ سب کچھ اس اسد کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہر وقت میری جاسوسی میں لگا رہتا ہے اور میرے بارے میں سب کچھ بتاتا رہتا ہے۔ اب ذرا میرے سامنے آ جائے، چور کر دینا ہے میں نے اسے۔ اس نے کچھ غلط بھی تو نہیں بتایا نا؟ تم شکایت کا موقع نہ دیا کر اسے، پتہ بھی ہے کہ وہ سب کچھ بتاتا ہے تمہارے ڈیڈ کو، پھر بھی تم باز نہیں آتے اپنی حرکتوں سے۔ اور بڑی جلدی سوری یاد آ گئی جناب کو۔ یہ سوری اگر تم ڈیڈ سے بھی بولو تو اچھا لگے گا مجھے۔ وہ مسکراتے ہوئے حنان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، نو،
ان کو تو میرا ہر کام ہی برا لگتا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ان سے سوری بولنے کی، آپ سمجھائیے ان کو۔ حنان میں سمجھاؤں گی ان کو، حد ہے ویسے، صحیح کہتے ہیں وہ، میرے لاڈ پیار نے ہی بگاڑ رکھا ہے تمہیں، بس کرو اب یہ سب کچھ ہے۔ کل جا کر سوری کو اپنے ڈیڈ سے، وہ بہت ہرٹ ہے تمہاری باتوں سے۔ منال کہاں ہے، نظر نہیں آ رہی۔ کچھ دیر بعد یاد آنے پر وہ بولی، وہ یہاں کیوں ہوگی مام، اسٹور روم میں بند ہے وہ۔ حنان لاپرواہی سے بولا، وٹ، وہ چلائی، وہ وہاں کیوں بند، اسے وہاں ہونا چاہیے، اسے تو یہاں ہونا چاہیے تمہارے کمرے میں۔ وائی مام، اس کا میرے کمرے میں کیا کام، وہی ٹھیک ہے وہ۔ حنان لاپرواہی سے بولا، کیا مطلب ہے تمہارا حنان، کبھی تم سب کے سامنے دعویٰ کرتے ہو کہ وہ تمہاری بیوی ہے اور کبھی کہتے ہو اس کا کیا کام تمہارے کمرے میں، سمجھ سے باہر ہو تم میری۔ وہ تمہاری بیوی ہے، اس کمرے میں رہنا اس کا حق ہے، تم اسے محروم کر رہے ہو، اسے اس کے حق سے لاوارثوں کی طرح اسے اس کمرے میں پھینکا ہوا ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری، وہ تمہارا فرض ہے کہ اس کی ضرورتوں کا خیال رکھو، یہ نہیں کہ بس نکاح کر لے تو بیوی بن گئی اور گھر لیا بس۔ مجھے تم سے اس حرکت کی امید نہیں تھی مام، تو کیا کروں، اسے اپنے سر پر بٹھا کر رکھوں؟ میں نے یہ نکاح اپنی خوشی سے نہیں کیا، صرف فہیم سے بدلہ لینے کے لیے ہے، جیسے اس نے ہمارے گھر کی عزت خراب کی ویسے ہی میں نے اس کے ساتھ کیا، اور جو کچھ بھی ہوا تھا ثانیہ برابر کی شریک تھی۔ تعلیق ہاتھ سے نہیں بتی حنان، ثانیہ اپنی مرضی سے گئی تھی فہیم کے ساتھ، اس میں اس بیچاری کی کیا غلطی تھی، اس کا بس یہی قصور ہے کہ وہ فہیم کی بہن ہے۔ یہ تو کوئی جواز نہیں ہوا بدلہ لینے کا، تم جاؤ ابھی کے ابھی اور منال کو لے کر آؤ یہاں۔ نہیں ماں، میں نہیں جانے والا، میں جب بھی اس کو دیکھتا ہوں مجھے فہیم کا چہرہ نظر آتا ہے اس کے چہرے میں، اور مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے مت جاؤ، میں لے آتی اسے یہاں، اگر تم نہیں جا سکتے اسے لینے، وہ اب یہی رہے گی، ضروری نہیں کہ ہر بات مانی جائے تمہاری۔ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ثانیہ اور فہیم ادھر شفٹ ہو گئے اگلے ہی دن۔ فہیم خوش تھا اپنے گھر واپس آنے پر، لیکن اسے رہ رہ کر منال کی یاد آتی تھی، تو اسے اپنے گھر آنے کی خوشی بھول جاتی تھی۔ محلے والے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے تھے، کوئی کہتا منال بھاگ گئی، وہ کہتا ہے کہ لڑکی کے ساتھ آئی تھی، گاڑی میں کالج گئی تھی، پہلے ہی دن وہاں سے بھاگ نکلی، لگتا ہے پہلے سے چکر تھا اس کا کسی کے ساتھ، تبھی تو موقع دیتی ہے، بھاگ نکلی اور رات کو ایک لڑکے کے ساتھ آئی تھی واپس، لگتا ہے شادی کر لی اس نے۔ آج جب منال کے ابو دکان سے واپس آئے تو دو تین عورتیں سر جوڑے ان کو دیکھتے ہوئے باتیں کرنے لگ پڑی، وہ کچھ نہیں بولے، سر جھکاتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے ان کی بیٹی کے بارے میں، ان کو بہت تکلیف ہوئی یہ باتیں سن کر، ان کی بیٹی گناہ گار نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم بن چکی تھی۔ منال دروازہ کھولنے کی آواز پر اٹھ کھڑی ہوئی، اسے لگا حنان آ گیا پھر سے، لیکن سامنے حنان نہیں، اس کی ماما کو دیکھ کر منال نے سکھ کا سانس لیا، وہ منال کی طرف بڑی، چلو بیٹا میرے ساتھ، وہ بولی تو منال سر ہلاتے ہوئے ان کے ساتھ چل پڑی۔ وہ منال کو ساتھ لیا حنان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، تبھی ان کی نظر منال کے کپڑوں پر پڑی۔ یہ تو میں نے شبانہ کی بیٹی کو دیا تھا سوٹ، دل ہی دل میں سوچا، لیکن بولی کچھ نہیں، ان کے ساتھ یہ بات سمجھ جو آ چکی تھی۔ منال کو اندر جانے کا اشارہ کیا انہوں نے، تو منال نے سر نفی میں ہلا دیا، انہوں نے منال کا گال تھپ تھپایا، منال جاؤ اندر، اب تم یہی رہوگی۔ حنان کو سمجھا دیا میں نے، کچھ نہیں کہے گا وہ تمہیں، جاؤ اندر، نہیں آنٹی وہ ناراض ہو جائیں گے، غصہ ہوں گے مجھ پر، انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ ان کی مرضی کے بغیر میں کمرے سے باہر نہ آؤں، لیکن میں آپ کے ساتھ آگے اگر ان کو پتہ چل گیا تو بہت ڈانٹے کہ وہ مجھے، منال ڈرتے ڈرتے بولی۔ آؤ میرے ساتھ، وہ منال کو ساتھ لے کر کمرے میں آ گئی۔ حنان کی نظر منال پر پڑی تو پلٹنا بھول گئی، منال میرون جوڑے میں نکلی نکلی سی اسے اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ حنان یہ رہی منال، ابھی یہی رہے گی، دوبارہ ایسی حرکت نہ ہو، کہتے ہوئے وہ دروازہ بند کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ منال بت بنی وہیں کھڑی رہی، سر جھکائے، اس میں ہمت ہی نہیں تھی آگے بڑھنے کی، وہ ڈر ہی تھی کہ پتہ نہیں اب کیا سلوک کرے گا اب اس کے ساتھ۔ حنان بیڈ سے اتر کر اس کے پاس آئے اور بازو سے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لگا لیا۔ منال کھینچتے ہوئے حنان کے سینے سے جا ٹکرائی۔ مام تمہیں یہاں لے آئی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میرے سر پر سوار ہو جاؤ، اپنی اوقات مت بولنا، تم صرف میری بیوی ہو، بیوی کا مقام نہیں ملے گا تمہیں کبھی، یہ اتنا سانچ صبر کے کیوں پھر ہی، اور یہ کپڑے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ حنان کی بات پر منال نے سر اٹھا کر حنان کی طرف دیکھا، وہ میں نے شبانہ سے لی ہے، مجھے نماز پڑھنی تھی تو اسی لیے۔ منال کی بات پر حنان کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئی، منال کی آنکھوں کو دیکھ کر ڈر گئی، مجھ سے غلطی ہوگی، میں صبح واپس کر دوں گی۔
منال تمہیں کپڑے چاہیے، تم مجھے بھی تو کہہ سکتی تھی، حنان نے غصے سے بولا۔ منال کو چھوڑ دیا، اب بھی کیا کہتی منال سے؟ یہ خیال تو حنان کو خود رکھنا چاہیے تھا نا، الٹا اسی پر چلا رہا تھا۔ آئندہ جو چیز چاہیے وہ مجھ سے کہنا، کہتے ہوئے حنان بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ منال وہیں کھڑی رہی، حنان کو اور غصہ آ گیا۔ اب وہاں کیوں کھڑی ہو؟ لائٹ بند کر کے لیٹو آ کر، صبح مجھے آفس جانا ہے، میں صوفے پر سو جاتی ہوں، منال ڈرتے ڈرتے بولی۔ جہاں بھی سونا ہے سو جاؤ، لیکن یہ لائٹ بند کر دو پلیز، حنان غصے سے بولا تھا۔ منال تیزی سے لائٹ بند کر کے صوفے پر لیٹ گئی۔ منال ساری رات کروٹ پہ کروٹ بدلتی رہی، اسے صوفے پر نیند نہیں آ رہی تھی، مجبوراً اسے صوفے پر لیٹنا پڑا، اور کر بھی کیا سکتی تھی، آخرکار اسے نیند آ ہی گئی۔ صبح فجر کی اذان کی آواز سنی تو منال نے اٹھ کر وضو کیا اور دوسرے کمرے سے جا کر جائے نماز اٹھا کر لائی، اور نماز ادا کرنے کے لیے ابھی لائٹ جلائی ہی تھی کہ حنان اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا مسئلہ تمہارا؟ سونے کیوں نہیں دے رہی تم؟ کیا مصیبت گلے ڈالی ہے میں نے؟ منال کو گھوٹے ہوئے بولا۔ لائٹ بند کر دو پلیز، مجھے سونے دو، مجھے نماز پڑھنی ہے اسی لیے جلائی تھی لائٹ، صبح ہو چکی ہے، آپ بھی اٹھ کر نماز پڑھ لے، منال ڈرتے ڈرتے بولے۔ حنان اٹھ کر منال کے پاس اسے بازو سے کھینچتے ہوئے کمرے سے منسلک اسٹڈی روم میں لے گیا۔ یہاں پر نماز آرام سے کہہ کر منال کا بازو چھوڑتے ہوئے لائٹ آف کر کے پھر سے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ منال چپ چاپ نماز ادا کر کے کمرے میں واپس آئی تو لائٹ آن تھی، لیکن حنان کمرے میں نہیں تھا۔ پہلے حنان تھوڑی پریشان ہوئی، پھر کندھے اچکاتے ہوئے باہر کی طرف چل بڑھی۔ جہاں مرضی جائیں، مجھے کیا؟ منال راہداری سے نکل کر بہلان کی طرف چلی گئی۔ صبح کی تازہ ہوا اسے ہمیشہ سے پسند، یوں ہی چلتے چلتے وہ گھر کی پچھلی سائڈ پر چلی گئی، جہاں اسے ایک خوبصورت سوئمنگ پول نظر آیا۔ منال کے قدم خود بخود اس جانب بڑھتے چلے گئے۔ واؤ، کتنا خوبصورت منظر ہے، منال تعریف کے بنا نہ رہ سکی۔ یہ گھر نہیں، ایک محل تھا۔ منال ادھر ادھر کا جائزہ لیتے ہوئے چلنے لگ پڑی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، خوبصورت پھول اور وہاں لگا جھولا دیکھ کر منال کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ آگے بڑھ کر وہ جھولے پر بیٹھ گیا، اچانک اسے پھر سے اپنا گھر یاد آ گیا۔ فہیم نے اس کے جھولا لگوایا تھا لان میں، وہ کتنا خوش ہوئی تھی اس دن۔ اس کا گھر اس گھر جتنا بڑا تو نہیں تھا، لیکن وہاں کے مکین ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ منال اپنے ماں باپ اور بھائی کی لاڈلی تھی، وہ لوگ اس کے نخرے اٹھاتے نہیں تھکتے تھے۔ منال کو اپنی فیملی بہت یاد آ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ ماضی میں کھو کر اچانک اس کی نظر اپنے پیروں پر پڑی تو اسے پھر سے درد کا احساس ہوا، جو درد اسے حنان کی طرف سے مل رہے تھے۔ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سر جھٹکتے ہوئے منال جھولے سے اتر کر واپس جانے کے لیے چل پڑی۔ اسے ڈر تھا کہ حنان اس کے کمرے سے نکلنے پر غصہ نہ ہو۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ اچانک کسی سے ٹکرا گئی اور پاؤں پھسلا، اور یہ کہ منال سوئمنگ پول میں۔ منال کو کچھ سمجھ نہیں آئی اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ ہاتھ پیر مار ہی تھی، لیکن اسے تو تیرنا ہی نہیں آتا تھا۔ تبھی کسی نے اسے اٹھا کر پانی سے باہر نکال کر لا کھڑا کیا۔ منال کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، وہ گرتے گرتے بچی، تبھی کسی نے اسے بازو سے تھام لیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ تبھی ایک آواز منال کے کان میں پڑی اور منال نے ڈر سے آنکھیں کھول دی۔ آپ کون؟ میں نے پہچانا نہیں آپ کو، وہ منال کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ منال جلدی سے خود کو سنبھالتے ہوئے آگے بڑھ کے بنا اس کی بات کا جواب دیے۔ اس کے کپڑے سارے بھیگ چکے تھے، ایسے میں اس کا وہاں رکنا مناسب نہیں تھا، اور وہ کمرے میں بھی نہیں جا سکتی تھی، اس لیے واپس لان کی طرف آگئی۔ ہلکی ہلکی دھوپ نکل چکی تھی۔ منال وہیں بینچ پر بیٹھ کر اپنے کپڑے سکھانے لگی۔ اسے ٹینشن لگی ہوئی تھی کہ اگر اسے حنان نے اس حال میں دیکھ لیا تو پتہ نہیں کیا کرے گا اس کے ساتھ۔ سوچ کر ہی منال کا برا حال ہو رہا تھا۔ منال کے پیچھے چلتا وہیں آ گیا۔ ایکسکیوز می، کون ہے آپ؟ میں نے کچھ پوچھا ہے آپ سے؟ آپ کی جان بچائی ہے، کم از کم بندہ شکر ہی کر دیتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے منال سے مخاطب ہوا۔ منال نے ایک پل کے لیے اس کی طرف دیکھا اور نظریں جھکا گئی۔ آپ کا شکریہ، آپ نے میری جان بچائی، منال جھجکتے ہوئے بولی۔ اپنے دوپٹہ اچھی طرح سے ٹھیک کیا، آپ جائیے پلیز، یہاں سے کسی نے دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا، منال ڈرتے ڈرتے بولی۔ لیکن آپ ہیں کون؟ وہ بھی اپنی ضد پر اٹکا ہوا تھا، اسے جان کر ہی رہنا تھا۔ یہ میری وائف ہے، مسز حنان ملک ہے۔ اس سے پہلے کہ منال کو جواب دیتی پیچھے سے حنان کی آواز آئی اور منال کے چھکے چھوٹ گئے۔ اب کیا ہوگا؟ منال جب نماز پڑھنے گئی تو حنان بھی اٹھ کر نماز پڑھنے چلا گیا۔ ابھی واپس آیا ہے تاکہ موم نے کہہ دیا کہ جا کر احسن بھائی کو پک کر لو، ان کو گھر کا راستہ یاد نہیں آ رہا۔ 5 سال بعد جو واپس آیا تھا، اسٹڈی کے لیے آؤٹ آف کنٹری گیا ہوا تھا۔ احسن حنان کا تایا زاد تھا، اور عمر میں حنان سے 6 سال بڑا تھا۔ حنان کو احسن بالکل پسند نہیں تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ملک صاحب ہر وقت حنان کو احسن کا حوالہ دے دے کر طعنے دیتے رہتے تھے۔
کہ احسن ڈاکٹر بن جائے گا اور تم بس دوستوں کے ساتھ فضول ادھر ادھر وقت ضائع کرتے رہو گے وغیرہ وغیرہ۔ احسن کو ڈراپ کر کے حنان اپنے کمرے میں گیا تو اسے منال کہیں نظر نہیں آئی۔ اس نے اسٹڈی میں بھی دیکھا تو منال کہیں نظر نہیں آئی اسے، تابع اس کے نظر نیچے کھڑی منال اور احسن پر پڑی تو وہ غصے سے تیزی سے نیچے کی طرف بڑھا۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا احسن کا منال سے باتیں کرنے، اس لیے وہ جلدی سے وہاں پہنچا۔ منال کی حالت دیکھ کر اس کے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ او گریٹ، تم نے شادی کر کی مسٹر حنان۔ وہ حیرانگی سے حنان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ اندر تو جائیں، اپنے انکل آنٹی سے تو ملیں، سب بتا دیں گے وہ آپ کو۔ حنان کا لہجہ بہت سرد ہے اس کے ساتھ۔ اوکے آ جاؤ تم بھی اندر، میں چلتا ہوں، کہتے وہ اندر کی طرف بڑھ گیا اور حنان منال کی طرف بڑھ گئی۔ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی، اور یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں؟ حنان سخت لہجے میں منال سے مخاطب ہوا۔ وہ میرا پاؤں پھسل گیا تھا، میں پانی میں گر گئی تھی، منال ڈرتے ڈرتے بولی۔ کیا مطلب پانی میں گر گئی تھی؟ تمہارا دھیان کہاں تھا؟ ویٹ، تم کمرے سے باہر کیوں آئی؟ کچھ دیر کے لیے میں باہر کیا چلا گیا، تم فوراً کمرے سے باہر آ گئی، چلو اب اندر۔ نہیں، وہ میں اپنے کپڑے خشک کر لوں ذرا، دو میں پھر آؤں گی اندر۔ تو کپڑے چینج کر لو نا۔ پھر یاد آیا کہ منال کے پاس تو اور کپڑے ہیں ہی نہیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد منال غصہ لیے اندر کی طرف بڑھا اور ثانیہ کے کمرے میں لے گیا۔ کپڑوں والی الماری منال کے سامنے کھول دی۔ ان میں سے کوئی کپڑے پہن لو، یہ ثانیہ کے کپڑے ہیں، آفس سے واپسی پر نئے کپڑے لا دوں گا میں تمہیں، لیکن پلیز ابھی چینج کر لو کپڑے، بیمار ہو گئی تو ماں مجھے ہی سنائیں گی کہ میں نے تمہارا خیال نہیں رکھا، تو مہربانی کر کے ان میں سے ایک سوٹ پہن لو۔ کہہ کر حنان خود بیڈ پر بیٹھ گیا اور منال ایک سوٹ اٹھائے واش روم میں چلے گئی چینج کرنے۔ کچھ بعد منال وائٹ کلر کا سوٹ پہنے باہر آئے تو حنان اسے ساتھ لیے نیچے کی طرف بڑھا۔ سب ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے تھے میز پر۔ سامنے سے حنان اور منال کو ایک ساتھ نیچے آتے دیکھا مسز ملک کی آنکھیں چمک اٹھی، ماشاءاللہ پرفیکٹ کپڑ، وہ بے ساختہ بول پڑی تو مسٹر ملک اور احسن کی نظر ان کی طرف اٹھی اور احسن پلک جھپکنا بھول گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی سادگی میں بھی اتنا پیارا لگ سکتا ہے۔ حنان کرسی کھینتے ہوئے بیٹھ گیا، منال نے سب کو سلام کیا اور وہیں کھڑی رہی۔ حنان نے اس کی طرف دیکھا تو جلدی سے کرسی کھینتے ہوئے بیٹھ گئی۔ منال آپ کیا کھاؤ گی بیٹا؟ حنان کی ماما پیار سے منال کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ وہی جو میں کھاؤں گا، حنان جلدی سے بول پڑا۔ جو میں کھاؤں گا یہ بھی وہی کھائے گی ہے نا منال؟ حنان منال کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ جی منال ہاں میں سانس ہلاتے ہوئے بولی۔ حنان نے سینڈوچ پلیٹ میں رکھ کر منال کی طرف بڑھائی اور گلاس میں جوس ڈال کر منال کے سامنے رکھ دیا۔ منال کو تو آملیٹ، پراٹھا اور ساتھ چائے پینے کی عادت تھی۔ سینڈوچ دیکھتے ہی منال نے منہ بنایا، اس کی نظر حنان پر پڑی تو جلدی سے سینڈوچ اٹھا کر کھانا شروع کر دیا۔ منال نے ایک سینڈوچ ختم کیا تو حنان نے 3 سینڈوچز مزید اٹھا کر منال کی پلیٹ میں رکھ دیے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ختم کرنے کا اشارہ دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی منال کو سارے سینڈوچ کھانے پڑے اور جوس کے بھی 2 گلاس پینے پڑے۔ مسز ملک دونوں کو دیکھ کر مسکراتی، وہ سمجھ نہیں پائی کہ حنان کی نفرت ہے منال کے لیے یا محبت۔ ناشتہ کرنے کے بعد حنان اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تیار ہونے کے لیے منال کچھ دیر پہ ہی بیٹھی، پھر حنان کی ماما نے کہا کہ جاؤ بیٹا کمرے میں، حنان کو کوئی چیز نہیں چاہیے۔ جی آنٹی، منال جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ منال پہلے ہی یہاں سے اٹھنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی تھی۔ احسن کی نظریں اسے کنفیوز کر رہی تھی، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں گئی تو حنان پینٹ کوٹ پہنے تیار کھڑا تھا آفس جانے کے لیے۔ منال کی نظریں ایک پل کے لیے ٹھہر گئی حنان پر۔ اسے آج اپنی قسمت پر رشک ہے، حنان کسی شہزادے سے کم نہیں تھا۔ وہ شہزادہ جس کا خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے، ایسا ہی ایک شہزادہ اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا اللہ نے ہم سفر بنا کر۔ ایسے کیا دیکھ رہی، پہلی بار دیکھ رہی ہو مجھے؟ حنان بولا تو منال نظریں پھیر کے نہیں، وہ آنٹی جی نے مجھے کہا کہ دیکھ لوں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں، مجھے تمہاری کسی ہیلپ کی ضرورت نہیں، اپنے کام سے کام رکھا کرو، اب ہٹو میرے راستے سے، مجھے آفس جانا ہے، حنان نے کہا تو منال جلدی سے پیچھے ہٹی۔ ایک نظر منال پر ڈالتے ہوئے اپنا فون اٹھا کر کان سے لگاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ حنان کے جاتے منال آرام سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کہا یہ سب ایسا نہ ہوا ہوتا جیسے ہوا ہے، اگر میری شادی حنان سے سب کی مرضی سے ہوتی، خوش ہوتی تو اچھا ہوتا۔ خیر میں یہ سب کچھ کیوں سوچ رہی ہوں، حنان نے مجھ سے صرف بائی کا بدلہ لینے کے لیے کہا کیا ہے، مجھے یہ بات یاد رکھنی چاہیے، جو بھی ہو میں اپنا فرض نبھاتی رہوں گی جب تک زندہ ہوں، جو بھی ہوا ہو۔ اب حنان میرے مجازی خدا ہے، ان کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ منال سوچتے سوچتے کھڑکی کے پاس آ کے پردے پیچھے ہٹا دیا، دھوپ کی کرنیں اندر داخل ہونے لگ پڑی۔ کچھ دیر بعد منال کی ماما کمرے میں، منال بیٹا تم سے ایک بات کرنی تھی۔ ان کی آواز پر منال پلٹی۔ جی آنٹی جی، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟
مجھے بلا لیتی، میں خود آ جاتی آپ کے پاس۔ نہیں بیٹا کوئی بات نہیں، آؤ بیٹھو جی ہاں۔ وہ منال کو ساتھ لیے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں سوچ رہی تھی آپ کو ساتھ لے کر شاپنگ پر چلوں، کچھ ضرورت کی چیزیں اور کپڑے وغیرہ خرید لو اپنے لیے۔